جی हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, ईरान ने के ऊपर इसराइल ने अटैक कर दिया है, जिसी का डर था। बाय द वे, मैंने अपने द कमर चीमा पॉडकास्ट के लिए एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड किया ईरान इसराइल कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, जिसमें हमने एक प्रोफेसर साहब को दावत दी कि वो हमें बताएं कि इसराइल और ईरान के क्या मसले हैं, ईरान इसराइल इतना एग्रेसिव क्यों है, ईरान प्रॉक्सीज को क्यों सपोर्ट करता है। और प्लीज़ जाएं द कमर चीमा पॉडकास्ट को, उसको सब्सक्राइब भी करें और उसको देखें भी। मैं लिंक जो है उस पॉडकास्ट का इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों, इसराइल ने ईरान पे हमला कर दिया और मैं देख रहा था कि ईरान की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हुसैन आमिर अब्दुल्लाहिन, उन्होंने ये कहा कि अगर ईरान के ऊपर एक छोटा सा भी अटैक हुआ तो हम इमीडिएट रिस्पॉन्ड करेंगे एंड एट मैक्सिमम लेवल रिस्पॉन्ड करेंगे। दिस इज व्हाट द इरानियन फॉरेन मिनिस्टर इज सेइंग। और आज सुबह ये जो है मिलिट्री स्ट्राइक जो ईरान के अंदर हुई है, ऑब्वियसली एक चीज़ तो क्लियर है, द रीजन इज गेटिंग मोर वॉलेटाइल। ठीक है जी। और पाकिस्तान की सरहद ईरान के साथ मौजूद है। सो द मोर इट गेट वॉलेटाइल, हमारे लिए मसाइल पैदा हो सकते हैं जी। और वो मसाइल इस तरह पैदा हो सकते हैं कि ट्रेड रुक सकती है, बॉर्डर ट्रेड रुक सकती है। ये चीज़ें जो हैं एंड देन जो अफरा तफरी फैलती है, देखें अब हुआ ये है कि भले ये कहा जा रहा है कि जो ईरान की जो एयर डिफेंस बैटरीज हैं, वो कह रहे हैं कि वो काम भी नहीं की शायद, और उन्होंने अपनी जो एयर डिफेंस बैटरीज लगाई थी, वो कहते हैं कि उनको एक सस्पिशियस ऑब्जेक्ट ने हिट किया है। दिस इज द इरानियन मीडिया इज सेइंग। अमेरिका के जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमला हो गया, हमला हो गया। अब ईरान जो है वो उसको जारी बात है बता रहा है, इस्फहान एक इलाका है ईरान का, और कहा जा रहा है कि ये एक मिलिट्री फैक्ट्री है जो कि ईरानियन आर्मी इस्फहान में चलाती है। वो 2023 जनवरी में भी अटैक आई थी, उसमें क्वाड कॉप्टर्स पे हमले हुए थे। लेकिन उस वक्त भी कुछ जो छोटे ड्रोन से, लेकिन ईरान के वो नहीं कर सके, फेल हो गए थे। और उस वक्त भी ईरान ने इसराइल को ब्लेम किया था कि ये मोसाद ने ही काम किया। बहरहाल एक चीज़ तो क्लियर है कि इंटरनेशनल ताकतें जो हैं दे कांट प्ले अ रोल। मेरा इसमें बड़ी क्लियर मुझे अंडरस्टैंडिंग हो गई है जी इंटरनेशनल सिस्टम की। बड़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग है इंटरनेशनल सिस्टम। द इंटरनेशनल पावर्स कैन नॉट प्ले अ रोल। चाइनीज आर टू सेल्फिश, ग्रेट पावर्स आर टू वन साइडेड। कि अमन जो लाना है वो उस किसी के बस के काम नहीं है। ठीक है जी। अभी तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये कहा था कि हम जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे, लेकिन अभी रिपोर्ट किया जा रहा है कि ईरानी जो हुकाम है वो कह रहे हैं कि हम इमीडिएट रिटेलिएट नहीं करेंगे। ये बेसिकली ये जो टाइम बोरिंग की जा रही है ना दोनों तरफ से, ये भी एक डी एस्केलेशन का स्टाइल है। कि फॉर एग्जांपल ईरान के कॉन्सुलेट पे हमला हुआ, ईरान ने कुछ दिन लगाए, अटैक किया, आगे से फिर उन्होंने कुछ दिन लगाए, 5 दिन, फिर अटैक किया। अब जो ईरान के ऊपर हमला हुआ है उसकी इंटरनेशनल मीडिया कोई इतना शोर नहीं डाल रहा, लेकिन जो ईरान ने इसराइल पे किया था दैट वाज अ न्यूज। व्हाई? बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट टाइम इसराइल जो है वो उसके ऊपर, क्योंकि एंड देन अमेरिकन ने इसको स्टॉप करना था, ब्रिटिश ने स्टॉप करना था, ये सारी चीज़ें सुनने में तो ये आ रहा था कि ऋषि सोनक साहब जो हैं वो बीबी नेतन्याहू से बात करना चाह रहे थे, लेकिन बीबी नेतन्याहू वाज टू बिजी टू टॉक विद ऋषि सोनक, बिकॉज जो मेन कंट्री था जिससे बात करनी थी वो अमेरिका था। सो बेशक ऋषि सोनक के जहाज जो थे उन्होंने बड़ी मदद की, लेकिन अमेरिका अमेरिका है। ठीक है जी। अब ये जो पता चला है कि एक इजरायली मिसाइल ने ईरान को स्ट्राइक किया है, और अब ईरानी स्टेट मीडिया भी इसको मान गया है।
کہ یہ ایکسپلوژنز ہوئے ہیں اصفہان کے اندر، فلائٹ سسپینڈ ہو گئی ہیں. ایران اس کو ٹیکنیکلی ابھی ڈاؤن پلے کر رہا ہے، شور نہیں ڈال رہا، بیکاز جتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کرے گا اتنا زیادہ پھر عوام کے سامنے جواب دینا پڑتا ہے. ایران جو ہے وہ ہائی الرٹ پہ تھا اور رہا ہے. ایران آپ کو پتہ ہے پہلے ہی 300 سے زیادہ ڈرون مار چکا تھا، لیکن چلے کوئی بھی نہیں تھے. ابھی میں نیوکلیئر والوں کو بھی دیکھ رہا تھا کہ جو آئی ہے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، وہ بھی کہہ رہی ہے کہ نیوکلیئر سائٹس پہ کوئی حملے نہیں ہوئے. سو نیوکلیئر سائٹس پہ تب حملے ہوتے ہیں جب بالکل ایگزسٹینشیل تھریٹ ہوتا ہے، بیکاز اس وقت آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی چیزیں اب نہیں ہوں گی. اس کے ساتھ ساتھ جو جتنی بھی شپس ہیں گلف کے اندر ان کو الرٹ کر دیا گیا ہے. ایک برٹش سیکیورٹی فرم ہے ایمبرے، انہوں نے کہا ہے کہ جتنی بھی کمرشل شپس ہیں جو عریبین گلف سے گزر رہی ہیں اور ویسٹرن انڈین اوشن سے گزر رہی ہیں، الرٹ رہیں. ڈرون ایکٹیویٹی بڑھ گئی ہے کیونکہ ایران نے آپ کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی جو ایک کمرشل شپ پکڑی تھی اسٹریٹ آف ہارمز سے گزری تھی اس کے حوالے سے. اور یہ اب دیکھیں کہ ڈائریکٹ جو جسے وہ کہتے ہیں نا، یہ ٹٹ فار ٹیٹ ہے. ٹھیک ہے جی. ایران اب کیا کرے گا؟ ایران تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک ٹینیسٹ انویژن جو ہوگی، ٹینیسٹ انویژن جو ہوگی، چھوٹی سی چھوٹی، اس کا میسو اینڈ ہارش رسپونڈ کریں گے. اٹ مینس اب ایرانینز بیٹھ گئے ہیں، دے ول پلان اٹ کہ نیکسٹ اٹیک کیا کرنا ہے. یہ جو نیکسٹ اٹیک کیا کرنا ہے، دیکھیں میری بات سنیں. who is to stop who will stop attack on Israel? The Americans, the British, and the Israelis, but primarily Americans and British. So why international powers have failed to do this when the State Department is saying, اگر آپ چلے جائیں تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، جس دن یہ اٹیک ہوا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسکلیشن کے حق میں نہیں ہیں. اگر اسرائیل کوئی اٹیک کرے گا ایران کے اوپر تو ہم سپورٹ نہیں کریں گے، ہم صرف ڈیفنس میں ہیں آپ کے. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسرائیل کسی کی بات نہیں سن رہا، اسرائیل کسی کی بھی بات نہیں سن رہا. اب فار ایگزامپل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا ہم سپورٹ نہیں کریں گے، ڈیفنس ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ ہم سے پوچھ کے کیجیے گا. وائٹ ہاؤس کی جو اسٹیٹمنٹ تھی دیٹ واز ویری سگنیفیکنٹ اسٹیٹمنٹ. اس اسٹیٹمنٹ میں 2 لفظ تھے کہ ایک تو ہم ڈپلومیٹک رسپونڈ کریں گے ایران کو، G7 کے ذریعے سینکشنز لگائیں گے. اینڈ سیکنڈلی جو چیز وہ چاہتے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایران جو ہے اس نے ایک ملٹری اسٹرائک کی ہے اور ملٹری ٹارگیٹ ہے. سو اٹ واز ناٹ دا سویلینس، سو اٹ مینس دیر از نتھنگ ٹو ورڈ. اب کوشچن یہ ہے کہ یہ جو چیزیں شروع ہو گئی ہیں کہ if the Americans cannot stop Israel and the West cannot stop Israel and the Western world cannot play a role in de-escalation, تو whom shall we knock? کس کا دروازہ کھٹکھٹایا جانا چاہیے؟ whose knock shall be knocked? کس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے؟ یو این بیٹھا ہوا ہے ٹوتھلیس ٹائیگر ہے، نہ ادھی کو سوندا ہے، نہ گیندا ہے، نہ لینی نہ دینی. وہ بیچارے سیکرٹری جنرل صاحب ہیں، وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں نہ، ان کی جب ان کا دل کرتا ہے اس جنرل اسمبلی کو استعمال کر لیتے ہیں. یہ جیسے او آئی سی ہے، یہ جیسے سعودی عرب کے اوپر آتا رہتا ہے کہ جب ان کا دل کرتا ہے او آئی سی کو استعمال کر لیتے ہیں. او آئی سی تو ظاہر بات ہے پوری دنیا پہ بائنڈنگ نہیں ہے. تو اسی طرح جنرل اسمبلی کا جب بڑی طاقتوں کا دل کرتا ہے وہ اس کو استعمال کر لیتے ہیں، جب ان کا دل نہیں کرتا وہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب فار ایگزامپل ایران کہتا ہے کہ جی ہماری ایک ڈاکٹرین ہے، ڈاکٹرین آف اسٹریٹجک پیشنس. ٹھیک ہے جی. وچ مینس کہ دے پلے لانگر گیمس. کیا کھیلتے ہیں؟ لانگر گیمس. اب جو وہ ایک لانگر گیمز تو آپ دیکھیں نا، ایک میں کل رات بھی ایک پروفیسر سے بات کر رہا تھا ایک ٹی وی کے اوپر، وہ کہہ رہے تھے یہ اسرائیل بہت دیر سے چاہ رہا ہے کہ ایران اینڈ اسرائیل ہیو بین پلئنگ شیڈو وارز فار اباؤٹ 20 years 15 years. اب دیر از اے ٹائم کہ اب اسرائیل اینڈ ایران ڈائریکٹ ہو گئے. ایران کو وہ چاہتے تھے کہ یہ ڈائریکٹ جنگ میں آئے. ٹھیک ہے جی. یہ جو چیزیں ہیں یہ اگر جو انہوں نے کہا ہوا ہے
دیکھیں ایران جو ہے وہ تو رسپونڈ کرے گا. اگر وہ رسپونڈ کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی برطانوی پرائم منسٹر بھی کہہ رہے تھے کہ اسرائیل ہیز اے رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس. بالکل ٹھیک ہے، رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس موجود ہے، لیکن رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس جو ہے اس میں گریٹ پاورز کا کیا رول رہ جاتا ہے؟ جب امریکنز یا باقی یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ کسی کی ایمبیسی پہ جو حملہ کرنا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ انٹرنیشنل لا کے اندر جو لوگ انٹرنیشنل لا کو سمجھتے ہیں، اگر ان سے یہ پوچھا جائے کہ کسی ملک کی ایمبیسی پہ حملہ کرنے کو کیا کہا جاتا ہے، آپ کسی ملک کی ایمبیسی پہ حملہ کریں اور حملہ کر کے دین کیا کریں؟ آپ ایکسپیکٹ کریں کہ وہ آپ کو اسٹرائک بیک بھی نہ کریں، تو پھر یہ تو کوئی لا شو نہ ہوا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. سو اف یو ہیو ٹو گو بائی دا بکس، اف یو ہیو ٹو گو بائی دا لا، یا پھر یہ کہا جائے کہ ہاں جی جو بڑی طاقتیں ہیں وہ چھوٹے ملکوں کے اوپر ان کے اوپر حملے کر سکتی ہیں، لیکن جو چھوٹے ہیں وہ رسپونڈ نہیں کر سکتے. دس از لائک یہی کہا جا رہا ہے نا، اور کیا کہا جا رہا ہے؟ ٹھیک ہے جی. اب سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ کو آلریڈی بتا دیا گیا تھا کہ ایران اسرائیل جو ہے وہ حملہ کرے گا، دے دی تھی وارننگ. یہ امریکہ کے جو این بی سی اینڈ سی این این ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ایڈوانس وارننگ دے دی تھی. اور وہ کہتے ہیں جی کہ ہم انڈورس نہیں کرتے رسپانس کو. اب یہ جو کوشچن ہے کہ ہم انڈورس نہیں کرتے، بتا دیا گیا ہے، ڈپینڈنٹ ہے اسرائیل ان کے اوپر. اب تو دیکھیں میں کل سی این این پہ دیکھ رہا تھا، forget anyone else، میں سی این این پہ دیکھ رہا تھا کہ سی این این for so many minutes was showing pictures and videos of hospital جہاں پہ بچے جو ٹارگٹ ہوئے ہوئے تھے. سی این این دکھا رہا تھا. وہ کیوں دکھا رہا تھا؟ بیکاز وہ اسی لیے دکھا رہا تھا کہ سی این این یہ سمجھتا تھا کہ جو امریکہ کے اندر اب حالات پیدا ہو گئے ہیں کہ ایک ڈومیسٹک اوپینین بلڈ ہو رہی ہے. دیکھیں America may not agree or America may not care about the domestic opinion outside the America, but the America is looking at the opinion and the development which are going on inside America. اس کے لیے تو وہ بولیں گے، وہ خاموش نہیں ہوں گے، ان کو کوئی پلان کرنا پڑے گا. الیکشنز آ رہے ہیں بھیا، الیکشنز آ رہے ہیں. کیا کریں اب اس کے بعد؟ کیا کریں اس کے بعد؟ ٹھیک ہے جی. سو یہ چیزیں ہیں، یہ پریشانی کی سچویشن ہے. اور میرا دھیان یہ نہیں ہے کہ اسرائیل اور ایران کیا کر رہے ہیں، میرا دھیان یہ ہے کہ گلوبل سسٹم کیا کر رہا ہے. اور گلوبل سسٹم جو ہے وہ بڑا irresponsible. دیکھیں when the system is not responding, then everyone under the system is insecure. For example, if there is a chaos in the streets in Islamabad or New Delhi or Washington and London, and if the police cannot respond and the law enforcement agencies cannot respond, then ایک چیز یہ ہے کہ the common man is in danger. Those who are unarmed, those who don't have weapons, those who obey the laws. So اگر انٹرنیشنل سسٹم جو ہے وہ chaotic ہے in Middle East and there is no one who can protect or who can make someone accountable. اگر ہم ایران کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے، اگر ہم اسرائیل کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے، تو پھر تو آپ پھر مطلب یہ ہے کہ وہ جو ریئلسٹ کہتے ہیں نا، there is a war of all against all. ہر کوئی ہر ایک سے لڑے گا. ٹھیک ہے نا جی. اب کوشچن یہ بھی تھا کہ شاید کوئی سائبر اٹیکس بھی ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہ مڈل ایسٹ کے اندر جسے وہ کہتے ہیں نا، مڈل ایسٹ از آن دا نائف ایج. ٹھیک ہے جی. یہ یاد رکھیے گا. یہ جو ایران نے 300 ڈرون مارے ہیں اور ایرانین ڈپلومیٹک کمپلیکس پہ وہ کہتے ہیں کہ جو ڈمیسکس میں حملہ ہوا ہم نے اس کا بدلہ لیا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یاد رکھیے گا کہ آپ اس کو ڈو ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ. میں تو سمجھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے دنوں میں دیر از اے پاسبلٹی آف اینی تھنگ.
کچھ بھی آپ کہہ لیں. دیکھیں اصفہان کے اندر ایک نیوکلیئر سائٹ ہے. اصفہان کے اندر جہاں پر انہوں نے حملہ کیا ہے ایک نیوکلیئر سائٹ ہے. ٹھیک ہے جی. سو یہ ایک دیٹس سم تھنگ ویری انٹرسٹنگ. ٹھیک ہے جی. یہ ایک یہ آپ سمجھ لیں کہ گو کہ ورلڈ نیوکلیئر ایسوسی ایشن یا IAEA یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے جی. لیکن مجھے نہیں پتا، میرا خیال ہے کہ ایران اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کر سکتا. ایران نہیں ڈیفینڈ کرے گا، اس کی وہ کیپیسٹی نہیں ہے. اس کے پاس وہ ویپنز نہیں ہے. ایئر ڈیفینس سسٹم نہیں ہے. ایئر ڈیفینس سسٹم نہیں ہے. اس کے پاس ایئر ڈیفینس سسٹم نہیں ہے. سو وہ نہیں پروٹیکٹ کر پائے گا. سو جب بھی اسرائیل کا دل کرے گا وہ ایران کی نیوکلیئر سائٹ پہ حملے کرے گا. اگر وہ ایران کی نیوکلیئر سائٹ پہ حملے کریں گے، ٹھیک ہے جی، تو یاد رکھیے گا پھر اگر وہ حملے کریں گے تو پھر جنگ پھیلے گی. کیونکہ فار ایران اس کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ بھی اس کی ریڈ لائن ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ اس کی ریڈ لائن ہے. اور شاید وہ اس کو اگر آپ بڑے فریم ورک میں دیکھیں تو شاید اسرائیل یہ سمجھتا ہوگا شاید کہ ونس فار آل اس گیم کو تھوڑا ختم کرو. دیکھیں کیونکہ اسرائیلی کیا سمجھتے ہیں، ہو از فنڈنگ حماس، ہو از فنڈنگ حزب اللہ، ایرانینس. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایران نے ہمیں انگیج کیا ہوا ہے، مصروف کیا ہے نا، تھرو پراکسیز. سو لیٹس ٹارگیٹ اسرائیل ایران ڈائریکٹ، ایران کو ڈائریکٹ ٹارگیٹ کرو. اینڈ لیٹس انگیج ایران ان اٹس ٹیریٹری. لیکن if Israel does that, remember ایران کین آلسو جو ہے نا وہ کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے نا. کیوں نہیں کر سکتا، وہ اس کے پاس بھی کیپیسٹی ہے. لیکن if Israel has decided to engage Iran inside its territory، تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پھر یہ ہر ملک جو ہے مڈل ایسٹ کا دیکھیں. کیونکہ اگر آپ میپ دیکھیں، جس میپ میں اسرائیل جب اس کے ویپنز اڑے ہیں تو انہوں نے جارڈن کو کراس کیا ہے، انہوں نے عراق کو کراس کیا، دین وہ ایران آئے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہی چیز وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی ایران کو کوئی رائٹ نہیں دوسرے ملکوں کی ایئر سپیس وائلیٹ کر. تو چھوٹے ملکوں کی ایئر سپیس کو تو ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا، ستے انہوں تو لنگ جانا. مجھے یاد ہے کہ امیریکنز وانٹڈ ٹو اٹیک افغانستان، تو آئی تھنک انہوں نے کوئی بیلسٹک میزائلز مارے. ان کو پتا چلا کہ اسامہ بن لادن بفور 9/11 بل کلنٹن ایٹ دیٹ ٹائم، تو کہا جا رہا ہے کہ اس وقت انہوں نے مارا میزائل اور ان کو یہ تھا کہ پاکستانیوں کو بتا دیں کہ بھائی آپ کی ایئر سپیس ہوگی وائلیٹ، تو یہ نہ سمجھے گا کہ انڈیا نے کیا اور آپ انڈیا پہ حملہ کر دیں. ٹھیک ہے. سو ہم یہ کر رہے ہیں. سننے میں یہ آتا ہے کہ وہ جہاں پہ یہ حملہ ہونے لگا تھا، اسامہ بن لادن وہاں سے تھوڑی دیر سے پہلے نکل گیا اور وہ اسٹرائک مس ہو گئی. اینڈ شاید امیریکن یہ سمجھتے رہے کہ یہ پاکستان نے ان کو بتا دیا. یہی وجہ ہے کہ جب پھر 2011 میں ناٹ 2011 جب اسامہ بن لادن کو ہٹ کیا انہوں نے بالا کوٹ ایبٹ آباد کے اندر، they didn't take Pakistan on board. یہ تھیریز ہیں، ڈفرنٹ انڈرسٹینڈنگ. سو دا کوشچن از کہ عراق اینڈ جارڈن کی تو تھوڑی بہت کیپیسٹی ہوگی، لیکن میرا نہیں خیال کہ ایران کین مانیٹر، عراق کین مانیٹر. اینڈ یہ چیزیں ہیں. سو اٹس اے ویری ویری ڈیلیکیٹ چیز، یہ بہت ڈیلیکیٹ چیز ہے. میں اس کو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اٹ ول ناٹ اسٹاپ ہیئر، بیکاز اسرائیل کا جو ڈیفینس ہے بڑا مضبوط ہے، بہت مضبوط ڈیفینس. دیکھیں ان ون نائٹ اف دے کین اسپینڈ $1 billion ٹو ڈیفینڈ دیم سیلف، اگر ایران پھر حملہ کرتا ہے، ظاہر بات ہے ایران ہر روز تو نہیں حملے کر سکتا، صبح دوپہر شام، ان کی بھی کیپیسٹی. سو کوشچن یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم بھی متاثر ہوں گے، مسلم ورلڈ بھی متاثر ہوگی، انٹرنیشنل کمیونٹی کی کریمنل سائلنس ہے. چائنا از سیلفش بیکاز نو بڈی وانٹس ٹو اسپیک، نو بڈی وانٹس ٹو کال اسپیڈ اے اسپیڈ. پتہ نہیں کیوں، ان کو کیا مسئلہ ہے. آئی ہوپ
کہ اب ایران کچھ نہ کرے، پر ایران کیسے نہ کرے؟ کوشچن ہے نا کہ ایران کیسے نہ کرے؟ سو ایران کو بھی کرنا ہی پڑے گا، انہوں نے بھی کرنا ہی کرنا ہے، اور جب انہوں نے کرنا ہے تو پھر اسرائیل نے کرنا ہے۔ سو اٹ آل ڈپینڈس کہ یہ جو ہے نا ایک ٹٹ فار ٹیٹ چلے گا دونوں سائڈس پہ، اینڈ دا ریجن ول بی انسیکیور اینڈ وی آل ول بی انسیکیور۔